अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 10th का उर्दू बी का जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो आपका टर्मिनल 1 के जो एग्ज़ाम होने हैं। आपको पता चल चुका है कि टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 दो बार एग्ज़ाम होगा, और टर्मिनल 1 पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। तमाम क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन टर्मिनल जो 2 होगा, टर्म 2 होगा, फाइनल होगा, वो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ भी हैं। तो अब आप देखें, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं टोटल, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त है। इसका मतलब यहाँ हमें चॉइस मिल रही है, कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, हमें कुछ कम करने हैं। सेक्शन ए के बारे में कहा है कि उसमें 6 क्वेश्चंस यानी 2 इक़्तिबास दिए हैं उन्होंने, 2 कॉम्प्रिहेंशन के लिए। एक शेरी इक़्तिबास है और एक नसरी इक़्तिबास है। 6-6 सवाल दिए गए हैं, हमें सिर्फ उन दोनों में से 5-5 करने हैं। इसके बाद सेक्शन बी में 13 सवालात हैं, हमें 10 करने हैं। आगे देखेंगे तो सेक्शन सी में 25 सवालात हैं, हमें 20 करने हैं। इस तरह से 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, गलत जवाब के लिए नंबर नहीं काटा जाएगा और हर सवाल का 1 नंबर है। सेक्शन ए में आप देख सकते हैं गैर दरसी इबारत, ये इबारत गलत लिखा है, इबारत गैर दरसी इक़्तिबास है। इसको पढ़कर फिर से 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 करने हैं। इसको हल कराने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, आप बआसानी कर सकते हैं। लफ्ज़ हिकमत के माना क्या है? हिकमत बेवकूफ़ी, बुज़दिली, हुनरमंदी या अक्लमंदी? तो यकीनन इसके माना अक्लमंदी है। बादशाह ने दाना से पूछा, दाना से यहाँ मुराद समझदार शख्स। आप इक़्तिबास पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तकलीफ़ का मुतज़ाद, अपोज़िट, ज़ाहिर है आराम। मुसन्निफ़ यानी राइटर, जिसने वो इक़्तिबास लिखा है, उसके ख़याल में आराम की कद्र वही जान सकता है जो आराम में रहता हो हर वक्त, या जो मुसीबत झेल चुका हो, या जिसने कोई तकलीफ़ ना उठाई हो, या ऊपर के तीनों ही जवाब गलत हैं। तो यकीनन जो मुसीबत झेल चुका हो वो आराम की कद्र जान सकता है। ऊपर पढ़ेंगे इक़्तिबास में तो भी यही मिलेगा। ये शेरी बंद है, वतन गुलशन है रंगीन फूल हो तुम। वतन क्या है? गुलशन, और तुम रंगीन फूल हो। सफ़ीना है वतन, कश्ती है वतन, मस्तूल हो तुम कश्ती में सवार हो। बहुत प्यारे हो तुम, मकबूल हो तुम ही से रौनक कौम व वतन है। वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में तासुब की नफ़रत की न मानो। हाँ, मज़हब के नाम पर, बिरादरों के नाम पर एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी है। और वतन क्या है? वतन के रहने वाले लोग हैं। रहो मिलजुल के, झगड़े की ना ठानो। चमन फूलों के जमघट तक चमन है। जब तक फूल बाकी रहेंगे तभी चमन रहेगा, और चमन में सिर्फ एक किस्म के फूल नहीं होते हैं। तरह तरह की ज़बान बोलने वाले, तरह तरह के रंगों वाले, तरह तरह के लिबास, खाने की आदतें अलग अलग, इस तरह के लोग रहते हैं, तो तभी वो चमन बनता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों के किस्म के फूल होते हैं। शायर ने नौनिहालों को, नए नौजवान लड़कों को क्या कहा है? तो आप देखेंगे ऊपर कि रौनक कौम व वतन कहा है। लफ्ज़ गुलशन के माना क्या है? बाज़ार नहीं, बाग, खेत या घर। यकीनन गुलशन बाग को कहते हैं। लफ्ज़ मोहब्बत का मुतज़ाद नफ़रत। रहो मिलजुल के झगड़े की न ठानो से शायर क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। शायर के ख़याल में किसे अपना भाई समझना चाहिए? वतन वालों को। शायर ने तलबा को क्या नसीहत की है? आपसी इत्तेहाद की, एकजुट होने की, आपसी निफाक की, एक दूसरे के लिए दिल में नफ़रत रखने की। 2 जवाब सही, यानी ऊपर के दोनों सही या दोनों जवाब गलत, तो यकीनन पहला सही है। अब सेक्शन बी आ गया। ग्रामर का सवाल है। कवायद से अहमद ने कहानी पढ़ी, इस जुमले में कौन सा ज़माना है? ज़माने 3 हैं, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी। जो चल रहा है वो हाल है, जो गुज़र चुका वो माजी है, जो आने वाला है मुस्तक़बिल है। आने वाले में आएगा, जाएगा, गा आता है, और जो गुज़र चुका उसमें काम हो चुका होता है, और जो हो रहा है अभी या होता है उसे हाल कहते हैं। कहानी पढ़ चुका है, वो कहानी पढ़ी, तो ज़माना माजी है, गुज़रा हुआ ज़माना है। 14वां सवाल है। वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं,
وہ معلوم ہو، اس کا پتہ ہو، جملے کے اندر پتہ ہو کہ کام کون کر رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے اسے کون کر رہا ہے۔ جیسے مثال دی، راشد نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کا عمل ہوا، کھانا کھانے کا کام ہوا، کس نے کیا؟ راشد نے کیا۔ تو یہاں فاعل کام کرنے والا معلوم ہے، تو اس جملے میں فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو ایسے جملے جس میں فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، جس میں فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، آم کھایا گیا، اب یہاں پتہ نہیں کہ پڑھا کس، نماز کو کس نے پڑھا، آم کو کس نے کھایا، کھانے والے کا نہیں پتہ، یعنی کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو تو فعل مجہول ہے، کام کرنے والے کا پتہ ہو جملے میں تو فعل معروف ہے۔ اور ایک اور فعل متعدی بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ، ایک ہوتا ہے فعل لازم۔ لازم لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کے ساتھ مل کر ہی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، کام کرنے والا اور کام دونوں کا ذکر کیا جائے، جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مفعول کی، جس پر کام ہوا یا جو کام جس پر کیا گیا اس کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی فعل جو لازم ہے اس میں فعل اور فاعل یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اور جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے عمران جاگا، طارق سویا، خرگوش دوڑا۔ دوڑنے والا پتہ ہے خرگوش، فاعل ہے، دوڑنا عمل ہے، فعل ہے، فعل فاعل پر جملہ مکمل ہو گیا تو فعل لازم۔ اور فعل فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت پڑے، یعنی جس پر کام ہو، تو فعل متعدی ہوتا ہے۔ تو کون سا ہوتا ہے فعل متعدی؟ جیسے اس کی مثال فعل متعدی کی کہ سارہ نے نماز پڑھی، حامد نے خط لکھا، عمران نے کھانا کھایا۔ تو فعل بھی موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے، اور مفعول کوئی چیز کھائی گئی یا کوئی کام جس کے ذریعے کیا گیا، یا جو چیز کھائی گئی، جو چیز دیکھی گئی، جو چیز لکھی گئی۔ خط، حامد نے خط لکھا، یہاں خط مفعول ہے، خط لکھا گیا نا، تو جس پر کام ہوا وہ مفعول ہوتا ہے، یاد رکھیں گے، اس پر ویڈیو موجود ہے تفصیل سے۔ ایک پہچان یہ ہے کہ لازم میں نے کی علامت ہوتی ہے، نے کی علامت نہیں ہوتی لازم میں۔ عمران جاگا، عمران نے جاگا نہیں، عمران جاگا۔ طارق نے سویا نہیں، طارق سویا۔ جبکہ متعدی میں نے ہوتا ہے، متعدی میں سارہ نے نماز پڑھی، حامد نے خط لکھا، عمران نے کھانا کھایا، نے آئے تو متعدی، تو فعل فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت تو متعدی۔ اگلا دیکھیں، حامد، شاہد اور موہن دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے۔ حامد بھی کسی شخص کا نام ہے، شاہد بھی کسی کا نام ہے، موہن بھی کسی کا نام ہے، دہلی بھی ایک خاص شہر کا نام ہے، اور لال قلعہ بھی ایک خاص عمارت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس جملے میں کلمے کی کون سی قسم ہے؟ اس میں ذات ہے، صفت ہے، نکرہ ہے، معرفہ ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں معرفہ، جسے اس میں خاص بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس میں خاص بھی کہتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام بتائے اسے اس میں معرفہ، اس میں خاص کہتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں کامن ناؤن۔ تو یہاں تینوں نام، چاروں نام جو آئے ہیں، 5 کے 5 نام، وہ کسی خاص جگہ کے، خاص چیز کے اور خاص لوگوں کے نام ہیں۔ اور اگر کامن، اسے پراپر ناؤن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پراپر، اس میں خاص کو یا اس میں معرفہ کو پراپر ناؤن، کسی خاص شخص کے لیے ہوتا ہے، خاص جگہ کے لیے۔ اور جو عام ہو، کسی کا بھی ہو، جیسے پین، قلم، کسی کا بھی قلم ہو سکتا، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، بوتل، کوئی بھی بوتل ہو سکتی ہے، دروازہ، کوئی بھی دروازہ ہو سکتا ہے، شہر، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، اسے اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اور اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہتے ہیں، اس میں عام، یعنی جو کامن ہے، سب کے لیے کامن ہے، سمجھ گئے؟ اور صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت وہ لفظ ہوتا ہے جس سے کسی چیز کی، جگہ کی خوبی بتائی جائے یا کمی بتائی جائے، ٹھنڈا، گرم، موٹا، نازک، بہادر، بزدل، یہ سب صفت والے الفاظ ہیں، اس سے کسی کی خوبی یا برائی ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، شاعر ہیں، آپ کی کتاب میں ہے۔ بے تکلفی دوسرا سبق کنہیا لال کپور نے لکھا ہے۔ مصنفوں کے نام، ہستی کے معنی
کیا ہیں؟ وجود، زندگی، حیات، یا تینوں جواب صحیح؟ تو دیکھو ہستی زندگی بھی ہے، وجود بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اپنی زندگی بلبلے کی مانند ہے، پانی کے بلبلے، تو تینوں جواب صحیح۔ اس میں کون سا لفظ اس میں عام ہے؟ عام ہے، گھوڑا، اکبر، رگھوپت، میرٹھ، تینوں خاص جگہوں کے خاص چیز کے نام ہیں۔ گھوڑا عام ہے، کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے، یہی صحیح جواب ہے۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصرے 2 شعر، رباعی میں 4 مصرے 2 شعر سے مل کر رباعی بنتی ہے۔ ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم، اور ذوق کیا ہے ان کا؟ تخلص۔ نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد۔ خدائے سخن میر تقی میر کو کہتے ہیں، خدائے سخن۔ لفظ فتح کا، فتح کا مطلب جیت، اس کا متضاد کیا ہے؟ شکست، ہار۔ آگے دیکھیں، رگھوپت سنگھ کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے، کون سے بادشاہ نے بہت سی فوج بھیجی؟ قول کا 5 سبق سے ہے، اکبر بادشاہ کا ذکر ہے، اس نے ہی رگھوپت کو پکڑنے کے لیے بہت سی فوج بھیجی تھی۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، یہ نظم ہے جس کی جو ہے نیکی اور بدی، اس نظم سے ایک ٹکڑا لیا گیا، ایک مصرع اسے مکمل کرنا ہے، تو صحیح جواب ہے عدل پرستی ہے۔ عدل پرستی کے معنی انصاف پرستی، جہاں انصاف کا سکہ چلتا ہو۔ محاورہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، کے کیا معنی ہے؟ کہ جیسا کرو گے ویسا بدلے میں ملے گا۔ راستوں کا سردار اپنے بچوں کو لے کر کس جنگل میں جا چھپا؟ ہاں، کس جنگل میں؟ کون تھا وہ؟ رانا پرتاپ سنگھ تھا، راجپوت سردار جو اپنے بچوں کو لے کر جنگل میں جا چھپا تھا۔ قول کا 5 سبق سے ہے یہ۔ نظم نیکی اور بدی کس نے لکھی ہے؟ نذیر اکبر آبادی نے، جن کا اصلی نام ولی محمد ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، پہلا سبق ہے حمد ہے اسماعیل میرٹھی کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ٹپکتی ہے، جس چیز کو دیکھیں، سورج، چاند، ستارہ، آسمان، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، قدرت ٹپکتی ہے۔ مصرع حمد کا ہے، حمد۔ ہو عمر خضر تو کہیں گے بوقت مرگ، عمر جیسی لمبی عمر، خضر جیسی لمبی عمر بھی ہو تو موت کے وقت کہیں گے کہ یہ ایک شعر کا ٹکڑا ہے، مصرع ہے۔ پوچھا گیا ہے کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اب ایک ایک کر کے ان چاروں آپشنس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تشبیہ۔ تو یاد رکھیں، تشبیہ میں ہم کسی چیز کو کسی خوبی کی وجہ سے، اس چیز میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی صفت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو دوسری چیز جیسا، دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں، اسی کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں علی جو ہے، علی وہ شیر کی طرح، کس کی طرح؟ شیر کی طرح بہادر ہے، یا میں کہوں علی شیر جیسا بہادر ہے، یا علی شیر کی مانند بہادر ہے، تو ان تمام جملوں میں علی کو شیر سے تشبیہ دے رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اس کی بہادری۔ سمجھ گئے؟ تو علی اور شیر دونوں میں بہادری پائی جاتی ہے، اسی لیے میں علی کو بہادر جیسا بتا رہا ہوں۔ تشبیہ کے اندر جس شعر میں، جس جملے میں تشبیہ ہوگی، عام طور پہ اس میں یہ 4 لفظ ہوتے ہیں، مثل، علی شیر کی مثل ہے، علی شیر جیسا ہے، یا جیسا، یا مانند، یا سا، یا سی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تشبیہ ہو گئی۔ اب استعارہ اس سے ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ استعارے میں ہم یہ فرق ختم کر دیتے ہیں، ہم کسی چیز کو کسی کی چیز کے جیسا نہیں بتاتے، بلکہ اسی کو کہہ دیتے ہیں علی شیر ہے۔ سمجھ گئے؟ جب ہم کہہ دیں علی شیر ہے یا اس کا چہرہ چاند ہے تو یہ استعارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہے تلمیح۔ تلمیح سمجھنے کی چیز ہے۔ اصل میں تلمیح میں کیا ہوتا ہے، ہم ایک لفظ یا کچھ لفظوں کے مجموعے کے ذریعے، کچھ لفظوں کے مجموعے، گروپ کے ذریعے کسی تاریخی، ہسٹوریکل، تاریخی یا سیاسی یا مذہبی واقعے کی طرف جب اشارہ کریں جو گزرے وقت میں ہو چکا ہے، کسی شعر کے اندر، ایک لفظ کے اندر یا جملے کے اندر کسی گزرے ہوئے وقت میں کسی تاریخی، سیاسی، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کریں تو اسے کہتے ہیں تلمیح۔ اب اس اشارے کو سمجھے بغیر آپ شعر نہیں سمجھ سکتے۔ اب آپ تجنیس بھی سمجھ لیں ہاتھوں ہاتھ۔ تجنیس میں کیا ہوتا ہے؟ تجنیس کی ایک قسم ہے تجنیس تام، آپ بس اتنا سمجھ لیں، اتنا زیادہ اہم نہیں ہے یہ۔ جب شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کا تلفظ ایک ہو، پڑھنے کا طریقہ ایک ہو، لیکن ان دونوں کے معنی الگ الگ ہوں، مختلف ہوں، تو کہ جیسے ایک شعر ہے کہ سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی،
اور پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی. تو یہاں لڑائی لڑائی دونوں کا الگ الگ مطلب ہے لیکن تلفظ ایک جیسا ہے. تو اسے کہتے ہیں ہم تجنیس. ٹھیک ہے. اب آپ اس شعر میں دیکھیں گے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر تلمیح ہے کیونکہ خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جو کہ ایک مذہبی شخصیت ہے, ایک تاریخی شخصیت ہے. تاریخ میں کافی سالوں پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام گزر چکے ہیں اور ان کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ ان کی بہت لمبی عمر ہے بوقت مرگ, موت کے وقت. تو بہرحال اس میں خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے, اسی لیے یہاں پر صنعت تلمیح کا استعمال ہے. اب یہ مصرع دیکھیں, یہ نمائش سراب کی سی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دنیا کی بے ثباتی مراد ہے کہ دنیا جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے گی, یا اس سے دنیا کی رونق مراد ہے, یا دنیا سے بیزاری مراد ہے, یا دنیا کا دھوکہ مراد ہے. تو دیکھو سراب آپ جانتے ہیں سراب کسے کہتے ہیں؟ ریگستان کے اندر معراج. ریگستان کے اندر جب دور سے کوئی شخص پانی کی تلاش میں دور سے دیکھتا ہے, بہت دور تک دیکھتا ہے, تو اس کو ایسا نظر آتا ہے جیسے وہاں دور کہیں پانی ہے, لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو وہ ریت ہی ہوتی ہے. تو وہ جو ریت چمکتی ہے پانی کی طرح سے, اسی دھوکے کو سراب کہتے ہیں. تو یہاں پر سراب سے مراد دنیا کا دھوکہ ہے کہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے. یہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس میں آدھی سچائی ہے, آدھا دھوکہ ہے. مصرع جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. ایک شعر دو مصروں سے مل کر بنتا ہے, ٹھیک, تو ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں. اب یہ رباعی کا مصرع ہے کہ جو ظرف کے خالی ہے, جو برتن خالی ہے, وہ صدا دیتا ہے, اس میں سے آواز زیادہ آتی ہے. تو یہاں صدا کے معنی ہے آواز. غزل کا آخری مصرع جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے, شاعری کا اپنا نام استعمال کرتا ہے, اسے ہم مقطع کہتے ہیں. مقطع, ٹھیک, جیسے ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو یہ جو آخری شعر کے اندر شاعر نے اپنا نام استعمال کرا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں. اور غزل کا پہلا شعر وہ مطلع کہلاتا ہے. مطلع جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ, ایک جیسے قافیے والے ہوتے ہیں. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو ہوا اور دوا ان دونوں شعروں میں جو ہے وہ قافیہ ہے. ٹھیک ہے, ابن مریم, اب دھیان کریں آپ, ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ جو کرے کوئی دہرایا جا رہا ہے دونوں مصروں میں, اسے ردیف بولتے ہیں. اور ردیف سے پہلے قافیہ ہوتا ہے. ہوا دوا یہ قافیہ, ایک جیسی آواز والے لفظ قافیہ, اور بالکل ایک جیسے لفظ جو شعروں میں دہرائے جائیں وہ ردیف. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی. اس مصرے میں شاعر نے تعریف کس کی ہے؟ خدا کی تعریف کی ہے, خدا کو کہا ہے. زبانوں کا گھر ہندوستان, اس کے مصنف کون ہے؟ سید احتشام حسین, آپ کی کتاب میں سبق ہے. امبیڈکر کا پورا نام, ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام بھیم راؤ سکپال تھا. جی ہاں, آپ سبق پڑھیں گے دھیان سے تو سارے جوابات مل جائیں گے. کنہیا لال کپور کہاں پیدا ہوئے؟ جی بتائیے. تو اس میں بھی اگر آپ جب کنہیا لال کا تعارف پڑھیں گے, آپ کو جو آپ کے مصنفین ہیں آپ کو ان کا تعارف بھی پڑھنا ہے. اور تعارف پڑھیں گے تو ان کی پیدائش پر, ان کی پیدائش کہاں ہوئی, اور ان کی چھوٹا چھوٹا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وفات کہاں ہوئی. اس طرح کی باتیں دیکھ لیں گے دھیان سے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی آرام سے. تو کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے. مغل خاندان کا مشہور بادشاہ کون تھا ان چاروں میں سے؟ اصل میں دو تھے, شاہ جہاں بھی تھا اور اکبر بھی تھا. یہ آپشن انہیں یہاں نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن آپ کی جو کتاب میں سبق ہے قول کا پاس, اس میں اکبر کا ذکر ہے. تو اکبر جواب ہے. آلودگی کے معنی ہے کیا؟ ملاوٹ, گندگی, لاپرواہی, بے تربیتی. تو آپ جانتے ہیں آلودگی کیا ہے؟ ملاوٹ ہے, گندگی ہے. کسی چیز میں جب کوئی گندی چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں وہ چیز آلودہ ہو گئی ہے. تو یہ دیکھو دونوں لفظ ہو سکتے ہیں, بہرحال ایگزام میں ایسا نہیں آئے گا. یہاں آلودگی سے مراد گندگی ہے. آلودہ پانی کو پینے کے قابل کیسے بنا سکتے ہیں؟ ابال کر, چھان کر, قدرتی طور پر, یا تینوں جواب غلط. تو ظاہر ہے آپ ابال کر بنا سکتے ہیں. لینشو نے بی بی سے قیاس آرائی کی, کیا اندازہ لگایا تھا لینشو نے؟ خدا کے نام خط وہ والا سبق ہے کہ آج بارش ہوگی, یہی اس کی امید تھی, یہی اس کا اندازہ تھا. اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر, یہ مصرع کس سبق میں دے رکھا ہے؟ بے تکلفی میں دے رکھا ہے. آرام میں ہے وہ جو تکلف نہیں کرتے, اس طرح کا یہ شعر ہے, ذوق کا ہی شعر ہے. شفاف کے معنی ہے صاف, شفاف بولتے ہیں نا, بالکل صاف شفاف ہے. اتر بھارت میں بولی جاتی ہے آریائی, آریائی زبان ہے. اردو, ہندی, یہ آریائی زبانیں ہیں. قدرتی طور پر بارش کا پانی صاف ہوتا ہے. سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم ضروری ہے. تربیت, برادری, دولت. دیکھیں یہاں بھی
لیکن اصل یہ تعلیم ہے۔ اردو کا جنم کہاں ہوا؟ ہندوستان میں ہی ہوا، دہلی اور دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں اردو کی پیدائش ہوئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز، یہ MCQs جنہیں ہم کثیر انتخابی سوالات بولتے ہیں، یہ آتے ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی محنت کی تو آپ 40 کے 40 سوالات صحیح دے سکتے ہیں، اور اچھے مارکس حاصل کرنے کا بہت جو ہے وہ اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے۔ اسی لیے جتنا آپ کا جو سلیبس ہے پری بورڈ سے پہلے پہلے اس کو اچھے سے تیار کر لیں، ایک مرتبہ دھیان سے مطالعہ کریں کتاب کا تو ساری باتیں اس میں آ جائیں گی۔